अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी को पूरा सुनिएगा। चलते हैं स्टोरी की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। फैसल को G10 में एक सस्ता मकान मिला जो देखने में बिल्कुल आम था। मालिक ने किराया कम रखा जो फैसल को हैरान कर गया। मोहल्ले वालों ने फैसल को वहाँ से रहने से मना किया, लेकिन सस्ते किराए की वजह से इसने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पे आहट हुई। फैसल ने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई ना था। इसने सोचा शायद वहम होगा और सोने चला गया। रात के आखिरी पहर किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। फैसल और इसकी बीवी भागकर किचन में गए, लेकिन वहाँ कुछ ना था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से वापस कमरे में चले गए। अगली रात बच्चों ने बताया कि किसी ने इनका कंबल खींचा था। फैसल ने समझा कि ये बस इनका वहम होगा। बीवी ने रात को दरवाजे के पास किसी को खड़े देखा, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो वहाँ कुछ ना था। घर के दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। फैसल ने चादर ओढ़ ली और सोने की कोशिश की। आधी रात को इसे महसूस हुआ कि कोई इसके बेड के पास खड़ा है। पसीने में शराबोर इसने फौरन आंखें खोल दी, लेकिन कमरा खाली था। बीवी ने कहा, ये मकान ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फैसल ने फैसला किया कि अगर कुछ और अजीब हुआ तो वो ये जगह छोड़ देगा। हर रात ठीक 3 बजे छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आती। फैसल ने पहले इसे बिल्ली या किसी परिंदे का शोर समझा, मगर जब ये रोज़ होने लगा तो बीवी ने कहा, ये आम बात नहीं। एक रात फैसल ने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला किया। यूं ही वो जीने पे चढ़ा, भागने की आवाज़ें अचानक रुक गईं। छत पर पहुंचकर इसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। चले जाओ, ये हमारा घर है। फैसल घबरा कर नीचे भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस रात वो इसकी बीवी देर तक जागते रहे, खौफ में डूबे हुए। अगली रात बच्चों ने कमरे में किसी साए के चलने का जिक्र किया। बीवी ने जब ख्वाब में किसी का साया देखा जो इनके करीब आ रहा था। रात के 3 बजे छत पर वही आवाज़ें आने लगी। फैसल ने बीवी को तसल्ली दी कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद आस्ता आस्ता खुलने लगा। जैसे ही फैसल ने दरवाजे की तरफ देखा, कोई काला साया नज़र आया। बीवी चीख पड़ी और साया फौरन गायब हो गया। दरवाज़ा खुद ब खुद धड़म से बंद हो गया। फैसल ने कुरान पाक निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए हर चीज़ खामोश हो गई। अगले दिन फैसल ने एक बूढ़े हमसाए से इसके घर के बारे में पूछा। बूढ़े ने आह भरी और कहा, बेटा तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। फैसल ने वजह पूछी तो इसने नज़रें झुका ली। ये घर कई सालों से आसेब ज़दा है। बूढ़े ने सरगोशी में कहा, पिछले किरायादारों के साथ भी यही सब हुआ था। फैसल हैरान रह गया। फिर कोई यहाँ क्यों नहीं बताता?
بوڑھے نے بتایا کہ مالک مکان یہ راز چھپاتا ہے تاکہ کرایہ ملتا رہے۔ فیصل الجھن میں پڑ گیا، اب کیا کرے؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی، لیکن دوسری طرف کوئی بول نہیں رہا تھا، بس سانس لینے کی ایک خوفناک آواز آ رہی تھی۔ فیصل نے غور کیا کہ گھر کے ایک کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب اس نے مالک مکان سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا اور کوئی واضح جواب نہ دیا۔ ایک دن بیوی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ رات کو دروازہ خود بخود چرچرانے لگا، جیسے کوئی اندر سے کھولنا چاہ رہا ہو۔ فیصل نے ہمت کر کے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ نہ کھلا۔ اچانک اندر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ بیوی نے ڈر کے مارے قرآن اٹھا لیا اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، دروازہ زور سے بجنے لگا۔ فیصل نے فوراً اپنے دوست کو بلایا تاکہ وہ دیکھ سکے یہ سب کیا ہے، مگر جیسے ہی دوست آیا سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک رات بیوی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چھت سے نیچے کود رہا ہے۔ صبح جب وہ غسل خانے میں گئی تو آئینے پہ سرخ رنگ میں کچھ لکھا تھا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ فیصل نے سوچا شاید بچوں کی شرارت ہو، مگر وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی غصے میں انہیں پھینک رہا ہو۔ بیوی نے چیخ کر فیصل کو بلایا، یہ عام بات نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ فیصل نے گھر میں مولوی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی، گھر کے دروازے زور سے بند ہونے لگے۔ مولوی نے کہا، یہاں کوئی بہت پرانا جن قابض ہے۔ فیصل کا دل دہل گیا، یہ معاملہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ رات کے 3 بجے فیصل کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ آواز چھت سے آ رہی تھی، جہاں اکثر آہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ فیصل نے ہمت کی اور ٹارچ لے کر چھت پر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ زینے پہ پہنچا، اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو۔ وہ تیزی سے پلٹا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ فرش پر تازہ مٹی بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ہوا چلنے لگی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فیصل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سایہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے نیچے بھاگ آیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بیوی نے اسے پانی دیا اور دونوں نے رات بھر جاگ کر قرآن پڑھا۔ فیصل نے اگلے دن ایک پرانے ہمسائے سے گھر کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ بوڑھے آدمی نے بتایا، یہ مکان کئی سال پہلے بناتے وقت ہی آسیب زدہ ہو گیا تھا۔ مزدوروں نے دیکھا تھا کہ ایک سایہ دار مخلوق ہر رات یہاں آتی تھی۔ ایک مزدور نے مذاق میں کہا تھا، یہاں کوئی جن ہے تو مجھے بھی دکھا دے۔ اسی رات وہ مزدور غائب ہو گیا اور صبح اس کی لاش گھر کے عقب میں ملی۔ اس کے بعد سے جو بھی یہاں رہتا اسے عجیب و غریب تجربات ہوتے۔ کچھ کرایہ دار پاگل ہو کر اسپتال چلے گئے اور کچھ جلدی گھر چھوڑ گئے۔ فیصل کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، تو کیا اب ہماری باری ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر تم نے جلدی فیصلہ نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ فیصل نے گھر چھوڑنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ فیصل نے بیوی سے کہا، ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن کرائے کی وجہ سے فوری جگہ بدلنا ممکن نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے ایک بار پھر چھت پر قدموں کی آوازیں آئیں۔
مگر اس بار آوازیں نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی فیصل دروازے کے قریب گیا، کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھل گیا اور ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا۔ گھر میں ہر چیز ہلنے لگی اور بچوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ فیصل نے قرآن کھولا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ سایہ چیخ کر دیوار میں غائب ہو گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ اگلی صبح دیواروں پر ناخنوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ فیصل کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے مالک مکان سے رابطہ کیا، مگر اس نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، مالک مکان نے ہنستے ہوئے کہا۔ فیصل نے محلے والوں کو بھی بتایا، لیکن وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے۔ بیوی نے کہا، اب بس ہم یہاں ایک دن بھی نہیں رہیں گے۔ فیصل نے فوری طور پر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو سب کچھ پیک کر لیا گیا، مگر جیسے ہی گاڑی نکالی، انجن بند ہو گیا۔ اچانک گھر کی کھڑکی میں ایک سایہ نظر آیا جو انہیں گھور رہا تھا۔ فیصل نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ فیصل کے جانے کے بعد بھی وہ سایہ ان کے خوابوں میں آتا رہا۔ بچوں نے شکایت کی کہ انہیں سوتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے نئے گھر میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات کو دروازے پر بھی وہی آوازیں آنے لگیں۔ مولوی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا، جنہوں نے تعویذ دیے۔ انہوں نے کہا، یہ سایہ ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، کچھ دیر لگے گی۔ فیصل نے اس پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ کچھ مہینوں بعد خوفناک خواب آنا بھی بند ہو گئے، لیکن فیصل نے دوبارہ کبھی G10 کا رخ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اب بھی کوئی موجود ہے، انتظار میں۔ فیصل نے گھر چھوڑ دیا تھا، مگر دل میں بے چینی تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس گھر میں بھی کچھ تھا یا یہ سب اتفاق تھا۔ اس نے اپنے دوست عامر کو ساتھ لیا اور ایک رات وہاں واپس گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ پورا گھر خالی تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ اچانک چھت سے ایک چیز نیچے گری، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ عامر نے کہا، چل یار نکلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ مگر فیصل نے کہا، نہیں، مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ وہ پرانے بند کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر اندھیرا تھا، مگر کسی کی سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیصل نے ٹارچ جلائی تو دیواروں پہ خون جیسے نشانات تھے۔ ایک پرانی تصویر گری ہوئی تھی جس میں ایک خاندان کھڑا تھا۔ عامر نے تصویر کو پلٹا تو اس کے پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی، 1995، ہماری آخری رات۔ فیصل نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس گھر میں واقعی 1995 میں ایک خاندان رہتا تھا۔ ایک رات پورا خاندان اچانک غائب ہو گیا اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان پر کسی عصیب نے قبضہ کر لیا تھا۔ فیصل نے تصویر واپس رکھی اور دروازہ بند کر دیا۔ عامر نے کہا، یہ جگہ واقعی منحوس ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پیچھے سے ایک سرگوشی سنائی دی، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ فیصل اور عامر گھبرا کر باہر کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، بونٹ پر کسی کے ہاتھ کے نشانات نمودار ہو گئے۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اسے روک رکھا ہو۔ عامر نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور اچانک گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔
وہ دونوں تیزی سے وہاں سے نکلے اور واپسی پر مڑ کر نہیں دیکھا۔ فیصل نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی اس علاقے میں نہیں آئے گا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو دروازے پر وہی سرخ تحریر لکھی تھی، تم ہمیں دیکھ چکے ہو۔ فیصل کے بدن میں جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ کیا وہ حقیقت میں ان سے پیچھا چھڑا پایا تھا؟ کچھ دن بعد اس نے خواب میں پھر سے وہی سائے دیکھنے شروع کر دیے، اور ایک رات کے 3 بجے چھت پر پھر بھاگنے کی آواز آئی۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔